باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں کرن میر اواں ॾिसी रहिया आहियो रंगनि भरी शाम जुमा स्पेशल ट्रांसमिशन असां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर कई आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त जुमे जे ॾींहुं असां सां गॾु माशाअल्लाह सिंध जा वॾा वॾा नालेवर नातख़्वां हूंदा आहिनि पाकिस्तान जा वॾा वॾा नालेवर नातख़्वां हूंदा आहिनि मुफ़्ती साहब असां सां गॾु हूंदा आहिनि हीअ हिकिड़ी महफ़िल सजाईंदा आहियूं अव्हां जे लाइ ऐं अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी रही आहे त काफ़ी टाइम खां पोइ जेको आहे असां वरी जुमे ते हीअ महफ़िल तव्हांजे लाइ खणी आया आहियूं ऐं दुआ थी कयां त अल्लाह साईं पंहिंजी बारगाह में हिन महफ़िल खे क़बूलु फ़रमाए ऐं उन सां गॾु गॾु हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि ज़रूरु करणु चाहींदमि त असांजो जेको ओबी ऑपरेटर आहे ख़ादिम मेथलो उन जी चाची जी पोएं हफ़्ते डेथ थी वई हुई त उन्हनि जे लाइ बि इहा ई दुआ करणु चाहींदसि त अल्लाह साईं उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे उन्हनि जी फैमिली खे अल्लाह साईं सब्र अता करे छो जो टीम मेंबर आहियूं सभई ऐं हिक ॿिए जो ख़्यालु रखणु ॾुख सुख में असांजो फ़र्ज़ु आहे त इहा हिकिड़ी नंढड़ी अनाउंसमेंट हुई त जेके बि असांजा हाज़रीन ऐं जेके बि असांजा नाज़रीन आहिनि जिन जिन जे कननि ताईं इहा ख़बर पहुती आहे त तव्हां प्लीज़ उन्हनि जे लाइ दुआ कजो उन्हनि जी मग़फ़िरत जे लाइ दुआ कजो त अल्लाह साईं उन्हनि जी फैमिली खे सब्र अता करे ऐं उन्हनि जी चाची जा दर्जात बुलंद करे उन्हनि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे ऐं जीअं त पंहिंजे प्रोग्राम जो असां आगाज़ करे चुका आहियूं ऐं हुन सां गॾु गॾु असां सां गॾु जेको मौजूदु आहिनि प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम साहब हिते मौजूदु आहिनि कारी अब्दुल्ला ख़ान सियालवी साहब हिते मौजूदु आहिनि अब्दुल कादिर राना सोहरवर्दी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं सैयदा तूबा मुनवर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सो असां हमेशह पंहिंजे प्रोग्राम जी जेका स्टार्ट कंदा आहियूं हमद बारी ताला सां कंदा आहियूं त मां हींअर सैयदा तूबा मुनवर खे जेको आहे दावत ॾियणु चाहींदसि त असांखे हमद बारी ताला ॿुधाइनि नासिर है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कौनो मकाम में है जिस्म में जान में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी त व्यूअर्स तव्हांखे ख़बर आहे त शोबान जो महीनो स्टार्ट थी चुको आहे, बाक़ी थोड़ा ॾींहं ऐं थोड़नि ॾींहंनि खां पोइ जेको आहे माशाअल्लाह सभिनीनि महीननि जो बादशाह महीनो रमज़ानुल मुबारक जी आमद थींदी ऐं बरकतुनि रहमतुनि वारो महीनो। ऐं इहो हिकु महीनो आहे अल्लाह जो महीनो आहे जंहिंमें असां दिलि खोले इबादत कंदा आहियूं। ईअं न आहे त असां ॿियनि ॾींहंनि ते इबादत न कंदा आहियूं, बिल्कुलु कंदा आहियूं, पर अल्लाह साईं चवे थो त हीउ महीनो मुंहिंजो आहे, ए बंदा मुंहिंजे लाइ इबादत कर त पोइ ॾिस मां तुंहिंजी ज़िंदगी कीअं थो तब्दील कयां। ऐं वाक़ई इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं असां इंसान इन ॻाल्हि ते यकीन कयूं ऐं चऊं त हा वाक़ई असांखे सिर्फ़ु इबादत ई करणी आहे, जेके बि परेशानियूं तकलीफ़ूं आहिनि उन्हनि खे असां जेकॾहिं साइड ते रखूं, उन्हनि जे बारे में जेकॾहिं न सोचूं थोरी देरि जे लाइ ऐं सिर्फ़ु अल्लाह जी इबादत में असां लॻी वञूं त अल्लाह साईं असांजी मुश्किलूं आसान करे छॾींदो आहे। ऐं सिर्फ़ु असां उन्हनि परेशानियुनि जे हवाले सां सोचूं ऐं सॼो वक़्तु असां पंहिंजो उन्हनि परेशानियुनि में गुज़ारे छॾियूं, इबादत न कयूं, त पोइ अल्लाह साईं चवंदो आहे जॾहिं तोखे मूं ते एतबार ई कोन्हे त पोइ मूंखां घुरी छा जे लाइ थो। पर तॾहिं बि अल्लाह साईं नवाज़े थो, तॾहिं बि अल्लाह साईं ॾिए थो, पर आज़माइशूं चवंदा आहिनि न त ईंदियूं आहिनि ऐं उहे बि पंहिंजे प्यारे ते ई ईंदियूं आहिनि। अल्लाह साईं जंहिंखे पसंदि कंदो आहे, जंहिंसां अल्लाह जो इलाही प्यारु हूंदो आहे, आज़माइशूं बि उन्हनि जे लाइ ईंदियूं आहिनि। त कोशिशि इहा कंदा कयो पंहिंजो घणे में घणो वक़्तु जेको आहे अल्लाह जी इबादत में गुज़ारींदा कयो। ऐं स्पेशली जेके नंढड़ा ॿार आहिनि उन्हनि खे जेको आहे क़ुरानी तालीम लाज़मी ॾियो। अॼुकल्ह ट्रेंड थी वियो आहे त स्कूल्स जे अंदरि जेको आहे क़ुरान क्लासिस नथियूं थियनि पियूं, रुॻो जेको आहे ॿिए क़िस्म जी एक्टिविटीज़ आहिनि। पर तव्हां कोशिशि कयो, तव्हां पेरेंट्स कोशिशि कयो त पंहिंजे स्कूल वारनि खे चओ त भई असां ॿारनि खे स्कूल में बि क़ुरान जी तालीम ॾियणु चाहियूं था, त उन्हनि जे लाइ कोई न कोई पीरियड रखो जंहिंमें हू क़ुरान बि पढ़ी सघनि। हूअं त तव्हांजा ॿार बिल्कुलु वेंदा हूंदा मंझंदि जे टाइम जॾहिं स्कूल मां अचनि था ट्यूशन ते क़ुरान पढ़ण बि वेंदा हूंदा, पर स्कूल्स में इहा शइ हाणे आम जाम नाहे रही। सो थोरो पेरेंट्स खे बि घुरिजे त इन ॻाल्हि ते तवजो ॾियनि। त मां जीअं तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां त असां सां गॾु प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम साहिब हिते मौजूदु आहिनि, कारी अब्दुल्ला ख़ान सियाली साहिब हिते मौजूदु आहिनि, अब्दुल कादिर राना सोहरवर्दी हिते मौजूदु आहिनि ऐं सईदा तूबा मुनवर हिते सभु मौजूदु आहिनि। सो सभिनीनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम माशाल्लाह। और जैसे कि शोबान का महीना शुरू हो चुका है तो मैं चाहूँगी कि शोबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत के बारे में आप हमें बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना है बड़ा ही अहमियत वाला महीना है और इस माह मुबारक को प्रैक्टिस का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस माह मुबारक के अंदर और रजब के महीने के अंदर मुसलमान जो है हमेशा से इबादत करके अपने आप को रमज़ान मुबारक के लिए तैयार करते हैं। और शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना है इस माह मुबारक के अंदर अंबिया इकराम ने, सहाबा इकराम ने, सल्फ़ सालिहीन ने और बुज़ुर्गान दीन ने हमेशा से इस माह मुबारक के लिए बाकायदा अपने आप को तैयार किया और बाकायदा कमर बस्ता हुए इबादत के लिए। तो इब्तिदान मैं आपको ये बता दूं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक को कैसे गुजारा करते थे। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की राविया हैं। आप फरमाती हैं वान आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शाबाना। फरमाती हैं कि फ़इन्नहु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शाबाना कुल्लहु। अम्मा आयशा ने इस हदीस को रिवायत किया और ये हदीस पाक जो है बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 695 और हदीस नंबर है 1869। और इसी तरह ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 811 और हदीस नंबर 1156 है। और ये हदीस पाक किताब का नाम है निसाई शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 101 और हदीस नंबर है 2180 इंटरनेशनल हवाला। और इसके अलावा किताब का नाम है इब्न माजा, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 545 और हदीस नंबर है 1710। ये सारे इंटरनेशनल हवाले हैं, वहाँ जाकर इस हदीस पाक को पढ़ा जा सकता है। आयशा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इस माह मुबारक में देखा कि आप बड़ी कसरत के साथ रोज़े रखते थे। आप फरमाते हैं कि शबानुल मुअज़्ज़म से ज़्यादा बकिया 10 महीनों में मैंने किसी महीने में भी ऐसा नहीं देखा कि आपने इतनी कसरत के साथ रोज़े रखे हों। फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शाबाना कुल्ला, फरमाते हैं कि शाबान के पूरे महीने के अंदर रोज़े रखते थे।
حتیٰ کہ شعبان معظم کے 29 یا 30 روزے رکھ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے بھی ساتھ ملا لیا کرتے تھے، یعنی ایک ساتھ 60 دن کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور پھر یہ سلف صالحین صحابہ اکرام نے میرے آقا کے اس طرز کو دیکھا تو انہوں نے بھی یہ طریقہ اپنایا۔ علامہ ابن رجب حنبلی سلف صالحین کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کی کتاب ہے لطائف المعارف، اس کے صفحہ نمبر 259 پہ حبیب بن ابی ثابت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اذا داخل شعبان، کہتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا نا تو یہ اللہ کے ولی ہیں حبیب بن ثابت، کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ شہر القراء، کہ یہ مہینہ قرآن کی قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی روزے رکھنے والوں کو روزوں کا مہینہ، قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ قرات کرنے کا مہینہ۔ اور پھر اس کے علاوہ علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التبصرہ کے اندر لکھا، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 پہ لکھتے ہیں کہ عمر بن قیس ملائی ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ شعبان کا مہینہ آتا تھا نا تو یہ اغلقہ اپنی دکان کو بند کرتے، اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے، اور یہ رمضان اور شعبان کے مہینے دونوں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور لطائف المعارف صفحہ 259 پہ لکھا گیا کہ شعبان کے مہینے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک میرے اندر ایسی کیا خوبی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ تیرے اندر یہ خوبی ہے کہ تیرے اندر میں نے قرآن کو رکھا ہے، سبحان اللہ، یعنی لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اب آپ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 2 چیزوں کا درس دیا۔ نمبر 1، شعبان کی اہمیت یہ ہے کہ عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شعبان کی اہمیت یہ ہے کہ شعبان میں آپ کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزے رکھے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیران ہوئی تو آپ نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے جو جواب دیا نا، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنۃ، اللہ رب العالمین ہر بندے کی فہرست تیار کروا دیتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ کن لوگوں کو اس ماہ میں یا آنے والے سال میں موت آنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاحبوا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اجلی وانا صائم، اور جب میرا وقت اخیر آئے نا تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری کیفیت یہ کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے، کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 311، حدیث نمبر ہے 4911۔ اور ایک اور کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74، حدیث نمبر 154۔ اور اسی طرح ایک علامہ ہیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192 پہ لکھا کہ اما عائشہ نے پوچھا رسول اللہ نے یہ جواب دیا، تو ان حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ بڑا اہمیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ کی زندگی کے بارے میں معاملات کیے جاتے ہیں اور آپ کے آنے والے سال کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے یہ درس دیا ہے کہ جب آپ کے یہ کردار یا آپ کے حوالے سے کچھ لکھا جائے تو تمہاری کیفیات یہ ہونی چاہیے کہ دن میں روزہ ہو، راتوں میں عبادت خدا ہو، تاکہ جب تمہارے آئندہ سال کے لیے فیصلے نافذ کیے جائیں تو اللہ رب العالمین کو آپ پر پیار آ جائے اور سال آئندہ آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بن جائے۔ تو اس طرح شعبان المعظم کا مہینہ منانا اور گزارنا چاہیے، جو کہ ہمارے پیارے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور مجھے امید ہے تو जेके असांजा ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे बि इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई हूंदी त अहमियत छा आहे शौबान जे महीने जी। ऐं ही रोज़ा रखणु जेके असां चवंदा आहियूं त भई शौबान जा रोज़ा आहिनि त रखो, ही जेको आहे फ़र्ज़ त असांजा जेके रोज़ा आहिनि उहे रमज़ान वारा आहिनि, पर ही नफ़ली रोज़ा आहिनि, तव्हां रखी सघो था, इन्हनि जो अलॻि सवाबु आहे, इन्हनि जो सवाबु तव्हांखे डबल ट्रिपल मिलंदो। हींअर जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि कारी अब्दुल्ला खान सियालवी साहब के। ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है, ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है, दरे नबी
کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے؟ در نبی کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے؟ اور فدا نہ ہوگا جو نبی پر، وہ امتی کیا ہے؟ فدا نہ ہوگا جو نبی پر، وہ امتی کیا ہے؟ جو گیت ان کے نہ گائے وہ آدمی کیا ہے؟ جو گیت ان کے نہ گائے وہ آدمی کیا ہے؟ اور تڑپ رہا ہے جو روزے کی کے لیے تڑپ رہا ہے جو روزے کی کے لیے اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے؟ اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے؟ بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندہ
کیا ہے کرم نہ ہوگا جو نبی کا تو زندگی کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب قاری صاحب، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا اور بہت پیاری آواز آپ کی ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا درس دیا؟ بہت ہی اہمیت کا حامل سوال ہے. امت کے لیے یہ درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. یعنی انسان جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، سانس آخری سانس کے وقت بھی اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائے گا تو بھی اس کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول کر دیا جائے گا. اور جتنے بھی شعبان پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئے نا تو میرے آقا نے ہر شعبان المعظم کے مہینے کے اندر عبادت خدا کر کے امت کو درس دیا ہے کہ دیکھو کہ اس شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمت دوبالا ہو جاتی ہے، معیار بڑھا دیا جاتا ہے، ایکسٹرا ثواب دیا جاتا ہے. عمل تم کم کرتے ہو لیکن ثواب زیادہ دیا جاتا ہے. حالانکہ رب کا بندہ جب بھی رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا تو اللہ اس کا جھکنا قبول فرماتا ہے. اب اگر بندہ جھکے ہی نہ تو پھر اس کی تو اپنی بدبختی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے. جب بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو وہ عرش کے رب کسی اور کے آگے اس سر کو جھکنے نہیں دیتا، اور جو بندہ رب کے آگے نہیں جھکتا وہ پھر سب کے سامنے جھکتا ہے. اور پھر میرے آقا نے یہ درس دیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کثرت کے ساتھ راتوں کو آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور دن میں آپ روزے رکھتے ہیں. ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو رشک آیا، خیال آیا کہ ہم سوال کریں. انہوں نے سوال کیا، اگر وہ سوال نہ پوچھتے تو آج امت کو پتہ نہ چلتا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے اہتمام کرتے ہیں، یعنی پوری رات جاگتے ہیں، حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ اتنے بڑے قیام سجدے کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اتنا لمبا فرماتے کہ پاؤں مبارک شک ہو جاتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ آپ کی رونے کی وجہ سے داڑھی بھیگ جاتی، گیلی ہو جاتی، دامن گیلا ہو جاتا. تو صحابہ حیران ہوتے کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں امت کے لیے بھی روتا ہوں اور مجھے اللہ کا خوف بھی ہے. حالانکہ پوری کائنات کے سردار ہیں، جنت حضور کے لیے بنائی گئی، ہر چیز حضور کے لیے بنائی گئی. پھر درس کیا دیا؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ لم ارا، کہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عبادت کے اہتمام کیا. صرف شعبان کا مہینہ تھا میں نے دیکھا. اچھا یہ روایت راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید، اور دوسرے راوی حضرت ابی ہریرہ. یہ کتاب جو ہے مصنف ابن شیبہ کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 346 ہے. اور یہی حدیث پاک مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 ہے، اور حدیث نمبر ہے 21801. اور یہی حدیث پاک نسائی شریف کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 201 حدیث نمبر ہے 2375. اور یہی حدیث پاک مسند بازار کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 7 صفحہ نمبر 69. اور یہ روایت یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے، 2617 حدیث نمبر ہے. انہوں نے سوال کیا آقا وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے اعمال ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فَأَحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب محمد عربی کے اعمال پیش کیے جائیں نا تو میں روزے کی کیفیت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں. حضور نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا ثواب بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، پہلے محل میں، دوسرے میں، کس دروازے میں جائے گا، کہاں جائے گا. لیکن جو روزے ہیں نا، سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ محبوب الصوم لی وانا اجزی بہ. دوسری بات ہے الصوم لی وانا اجزا بہ. اور جو بندہ خدا اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے نا اس کا معیار، اس کا ثواب کوئی عام نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے والے کو خود عرش اولا کا رب مل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں کرے تو جڏहिं असां नमाज़ पढ़ंदा आहियूं ऐं सुठो लिबास पाए करे, ख़ुशबू लॻाए करे अल्लाह जे साम्हूं जॾहिं असां हथ ॿधी बीहंदा आहियूं
ऐं उते फ़रिश्तो अचे थो ऐं फ़रिश्तो चवे थो त ए बंदा तोखे त ख़बर ई कोन्हे त तूं जंहिंजे लाइ तयारु थी करे तूं नमाज़ पढ़ी थो ऐं जेकॾहिं तूं हुनखे ॾिसी वठी त तूं त ज़िंदगी भर सजदो त छा इहो मतिलबु मूंखे ॿुधाइण नथी अचे। इहा हदीस ॾाढी ख़ूबसूरत हदीस आहे, थी सघे थो मां किथे ग़लती कयां, मूंखे मां माज़रत थी कयां पई, पर ॾाढी ख़ूबसूरत हदीस आहे त असांखे इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु बि रखणु घुरिजे। सो इते वठंदासीं, ॿीहर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में, ऐं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे कोई सवाल करिणो आहे मुफ़्ती साहब सां त तव्हां बिल्कुलु करे सघो था। ऐं असां डेली तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं 3 खां 5। सो हींअर जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि अब्दुल कादिर राना सोहरवर्दी खे। سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یہ دل بھی یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے اے کاش
रियाज़ाए पैगाम मदीने से, पैगाम मदीने से सरकार बुलाते हैं, तुम नात सुना जाना साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपके भाई तो भाई हैं, आप भी माशाअल्लाह हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी भी, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। मुफ्ती साहब ये बताइए हमें कि तौबा इस्तिग़फ़ार की अहमियत और फजीलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस माह मुबारक के अंदर तौबा और इस्तिग़फ़ार के ही ज़्यादा पैगामात हमें मिलते हैं कि इस माह मुबारक के अंदर इंसान से ज़िंदगी में गलतियाँ हो जाती हैं, ख़ताएँ हो जाती हैं। खालिक की बारगाह में लौटना, वहाँ जाकर शर्मिंदा होना, नादिम होना अपने किए पर, और आइंदा उन गुनाहों को तर्क करने का नाम होता है तौबा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के कई मकामात पर तौबा करने का हुक्म दिया है। 28वां पारा है, इसकी सूरत अत-तहरीम है, आयत नंबर 8 है। अल्लाह फरमाता है आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा करो, तौबा नसूहा। अब तौबा का मतलब क्या होता है? किताब का नाम है तफसीर रूहुल मानी, इसकी जिल्द 28 सफ़ा नंबर 158 पे लिखा कि तौबा का मतलब होता है रुजू करना, तौबा का मतलब होता है शर्मिंदा होना, तौबा का मतलब होता है गुनाहों को छोड़ना, तौबा का मतलब ये होता है कि अल्लाह की बारगाह में लौट जाना, पूरी ज़िंदगी कुरान हदीस के मुताबिक गुजारना। अच्छा, कुरान करीम के दूसरे मकामात पर पारा नंबर है 25 और आयत नंबर है इसकी 25, वहाँ पर इरशाद होता है, सूरत अश-शूरा है, अल्लाह फरमाता है वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही, वो ज़ात है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। जब बंदा खालिक की बारगाह में लौटता है, अल्लाह फरमाता है वयाफ़ु अनिस सय्यात, कि मैं गुनाहों को मिटा देता हूँ। वयअलम मा तफ़अलून, अल्लाह वो भी जानता है जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो अल्लाह वो भी जानता है। और इस तौबा की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह पे हुक्म दिया, सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 135 है। फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, वो लोग जो बेहयाई कर बैठे हैं, जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, गुनाह कर बैठे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने खालिक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार और तौबा करें। और जब तुम तौबा के लिए जाओगे और ये कहोगे मालिक अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो हमारा है कौन। तौबा करने का भी एक तरीका होता है, अल्फाजों का चुनाव होता है। बंदा ये कहे कि मेरे मालिक अगर मैं तेरी बारगाह में नहीं आऊँगा तो मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं किसके दर पे जाऊँगा। अल्लाह माफ़ फरमाता है। और फिर इसी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 17 में है, फरमाया अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल्कानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तग़फिरीना बिल असहार। असहार सहर की जम है, सहर रात को कहते हैं। कुरान कहता है कि तौबा का बेहतरीन वक्त यह है कि रात को जब पूरी कायनात सो रही होती है ना, बंदा उठकर अपने रब से राज की बातें करे, राज और नियाज की बातें करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में सर को झुकाना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना मेरा काम है। और फिर कुरान करीम की सूरत अन-निसा आयत नंबर 64 में है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर वो अपने जानों पर जुल्म कर बैठे हैं तो ए प्यारे महबूब फिर वो आपकी बारगाह में आएंगे। यहाँ पर जाऊक महबूब का नाम दिया जा रहा है जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई। प्यारे हबीब वो आपकी बारगाह में आएँ, फस्तग़फ़िरुल्लाह, फिर वो आकर अल्लाह से तौबा करें, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और फिर रसूलुल्लाह भी उनके लिए दुआ करें। साहब इकराम ने जब यह आयत करीमा पढ़ी तो एक साहबी आगे हुज़ूर की बारगाह में आकर मैं गुनाह कर गया हूँ, गुनाह हो गया मुझसे। अब कुछ लोग कहते हैं जी वसीला क्यों बनाते हैं, कहते हैं कि जी गुनाह हो गया। उनको तो खालिक की बारगाह में जाना चाहिए, वो जानते थे कि माफ़ी तो रब ने देनी है मगर वसीला मुस्तफ़ा का बनाना पड़ेगा। आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ, फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई कि मेरे मौला मैं राज़ी हो गया हूँ, अब तू भी राज़ी हो जा। पैगाम आता है कि ए मोहम्मद अरबी अगर आप राज़ी हो गए हैं तो अर्श औला का रब भी राज़ी हो गया है। फिर यहाँ अल्लामा इकबाल एक शेर है अला हज़रत का, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मफर, और जो वहाँ हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ भी नहीं। ठीक है ना, ये बारगाह मुस्तफ़ा है, बारगाह रिसालत माब है।
تو توبہ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ جب خالق کی بارگاہ میں جائیں نا تو خالق کے محبوب کا نام لے کر مانگا جائے، یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں لیکن تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس محبوب کے وسیلے سے دعا قبول فرما دے۔ آدم علیہ السلام نے 300 سال تک دعائیں مانگی، دعا قبول نہیں ہوتی، بالآخر یاد آئی کہ یا اللہ تجھے واسطہ تیرے مصطفیٰ کا، فتلقى آدم من ربی کلمات، قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے چند باتیں سیکھ لیں، وہ چند باتیں یہ تھی کہ یا اللہ تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا۔ رب نے فرمایا یہ بتا کہ تو نے میرے محبوب کو، میرے محمد کو کیف عرفت محمد، پہچانا کیسے؟ عرض کرتے ہیں مالک میں نے جب عرش کی بلندیوں پر نظر اٹھائی نا تو رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے میرے اللہ عرش کے پایوں پر میں نے دیکھا کہ ایک طرف اللہ کا نام ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کا نام ہے، میں پہچان گیا کہ جس عظیم شخصیت کا نام اللہ کے پیارے نام کے ساتھ جڑا ہے وہ کوئی عام نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے اگر تو 300 سال پہلے میرے محمد کا نام لے لیتا تو میں محمد مصطفیٰ کے نام کی بدولت پہلے تیری توبہ قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ ہے اللہ۔ توبہ استغفار، اس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، لوٹ کر تو دیکھیں۔ اور آپ فرماتے ہیں تو آ کر تو دیکھ میں تجھے کس طرح نوازتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مانگنے کا اندازہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، پھر مزید اس پر گفتگو ہے ابھی بہت بالکل زیادہ۔ کرتے ہیں۔ اب آپ نے بات ایسی چھیڑ دی ہے کہ میں آپ سے ضرور ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کل یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جیسے شب رات آتی ہے میسیجز اسٹیٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ بہت اچھی بہت اچھی۔ کیا معافی صرف اس دن کے لیے ہی مانگنی چاہیے کہ وہ ایک سال بعد جب یہ شب رات آئے گی تو مجھے معافی مانگنی ہے، مجھے توبہ کرنی ہے، باقی پورا سال مجھے گناہ کرنے ہیں، دل آزاری کرنی ہے؟ مجھے اگر اتفاق سے کوئی میسج آتا ہے میں تو سیدھا جواب دیتی ہوں بھائی میں نہیں معاف کروں گی، اللہ سے معافی مانگو، میں تو نہیں کرتی۔ صحیح ہے۔ پہلی بات تو آپ ایسے کام کرو ہی نہیں، اور اگر کرتے ہو تو روز ہر وقت اللہ سے معافی مانگو، صحیح، اللہ معاف کر دے گا، انسان کی کیا اوقات ہے۔ بالکل۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں، یہ جو آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے؟ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے، واقعہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا اور آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا توجہ دلائی۔ دیکھیں اس شعبان المعظم کے اندر ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں نا، نمبر 1 یہ نفلی عبادات ہیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا بھی نفلی روزہ ہے، عبادت کرتے ہیں یہ بھی نفلی عبادت ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کو نہ توڑنے کا جو حکم ہے نا یہ آپ پر فرض ہے، لوگوں کے دلوں کو نہیں توڑنا۔ اگر آپ نے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا ہے تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جن کو ہر مسلمان مانتا ہے، اچھا دونوں بھائیوں کے درمیان میں کوئی بات چیت ہو گئی تو ادھر امام حسین علیہ السلام ہے، اس طرف امام حسن علیہ السلام ہے، اچھا دونوں بھائی چلے کہ پہلے میں معافی مانگوں گا، بڑے کہتے ہیں کہ میں مانگوں گا، چھوٹے کہتے ہیں کہ میں مانگوں گا، معافی مانگنے کے لیے چلے ہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی پیغام نہیں، کسی بندے کے ہاتھ نہیں کہا کہ جی مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب گئے تو بھائی جان میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو آپ چھوٹے ہو میں بڑا ہوں، بڑوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کیا حقوق ہے؟ آپ نے فرمایا میں بڑا ہوں نا تو معافی مانگنے میں بھی پہل کروں گا میں، کیونکہ ہمارے نانا جان کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو معافی مانگنے کے لیے پہل کرتے ہوئے قدم اٹھا کر جاتا ہے، جتنے قدم چل کر جاتے ہیں عرش کا رب اس کو اتنا جنت کے قریب کر دیتا ہے، اور جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ تو وہ بات آ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی حرکت کریں نہیں، دل توڑے ہی نہیں کہ جس سے آپ کو معافی مانگنا پڑے۔ اچھا انسان ہے، چلو غلطی ہو جاتی ہے، مان لیتے ہیں جی کل ابن آدم خطاء، حدیث پاک ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 259، حدیث نمبر ہے 2499، اور اسی طرح یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 1420 ہے، اور اس کے علاوہ نسائی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہر بندے سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا وار وہ بندہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ اگر آپ نے اللہ کے حق میں حق تلفی کیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، بندے کا دل توڑا تو چل کر جائیں، اس سے معافی مانگے، پاؤں پکڑیں، ہاتھ جوڑیں، جس طرح وہ بندہ راضی ہوتا ہے اس کو راضی کریں۔ یہ میسیج کرنا، یہ خالی پیغام چھوڑ دینا کہ جی مجھے معاف کر دینا، پھر اگلے دن ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ ابھی وہ ایک رسم بن گئی ہے نا، رواج بن گیا ہے، میسیج چھوڑ دیا، سامنے والے نے جواب دیے نہیں دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید دور ہے، لیکن جدید دور نے آ کر یہ تو نہیں کہا نا کہ جو شرعی احکامات ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسلام تو یہ کہتے ہیں کہ چل کر جائیں، معافی مانگیں، اور پھر توبہ میں لوگ یہ بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، توبہ کر لی، نمازیں جو نہیں پڑھی وہ کہتے ہیں وہ تو معاف ہیں۔ توبہ کا یہ معیار ہے کہ آپ نے جب توبہ کی ہے نا
تو آپ نے زندگی کے اندر جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، ماشاء اور آپ نے جو بندوں کے دل توڑے ہیں ان بندوں کے بعد جا کے معافی مانگنی پڑے گی، آپ نے جن کا مال مارا ہے ان مال لوٹانا پڑے گا، جس کا دل توڑا ہے دل کو جوڑنا پڑے گا، اور جو کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے، خفا ہو گیا ہے، تو چل کر جاؤ، جب تک وہ نہیں راضی مانے گا کریں اس سے۔ آپ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ایک غازی مجاہد، حتیٰ کہ شہید کا کتنا مقام ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ فرمائے گا تو جنتی تو ہے، لیکن جنت میں داخل ہونا چاہے گا اس کو روک دیا جائے گا، کہے گا مالک میں جنتی ہوں، مجھے جنت میں نہیں جانے دیا جا رہا، تو جواب یہ دیا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ہمسائے کے گھر کے آگے سے ایک تنکا اٹھایا تھا، لہٰذا اب تو جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک تجھے وہ ہمسایہ معاف نہیں کرے گا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ فرمائے گا جا، جب تجھے وہ معاف کر دے گا پھر تو میری جنت کا وارث بن جائے گا۔ سبحان اللہ، حق حساب ته هر شی جو ॾियणो आहे ऐं बस इंसाननि खे अलाह साईं हिदायत ॾिए। ही जेको ट्रेंड हली पवंदो आहे हाणे 2-3 ॾींहं हफ़्तो खनि आहे, ॾिसजो केॾा मैसेजिस हलनि था सोशल मीडिया ते, भरियो पियो हूंदो मैसेजिस, इनबॉक्स भरिया पिया हूंदा, व्हाट्सएप स्टेटस लॻा पिया हूंदा, पर जेकॾहिं माफ़ी घुरो था, कुझु बि कयो था, अमल कयो उन ते, वरी उन शइ खे दोहरायो न, पर दिलि सां, ईअं न त माण्हुनि खे ॾेखारण लाइ, स्टेटस हणण जे लाइ रुॻो माफ़ियूं घुरो। माफ़ी घुरो था त दिलि सां घुरो, ऐं जेकॾहिं माफ़ कंहिंखे कयो था त उहो बि दिलि सां कयो। हींअर मां दावत ॾियणु चाहींदसि सईदा तूबा मुनवर खे। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा मेरे आका, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा,
اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب یہ ہمیں بتائیے کہ جیسے شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ہمیں کون سی ایسی عبادات ہیں جو کرنی چاہیے، یا کون سے ایسے وظائف ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے جس سے ہر انسان کا روزگار بہتر ہو؟ بالکل، وظائف کے حوالے سے یہ سب سے بڑا وظیفہ تو انسان کا یہ ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ سے دعا تو رب کے قریب ہو جائے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اس دور کے اندر۔ اگر لوگ نماز نہیں پڑھتے اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے وظائف لوگوں کو معلوم ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، لوگ کوئی ٹک ٹاک دیکھتا ہے تو وہاں سے کوئی وظیفہ ملتا تو پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات پہ میں آپ سے بیچ میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ اجازت بھی تو لینی پڑتی ہے نا، ایسے بھی تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی بالکل، اس سے بھی تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک پہلے نمبر پر تو بات یہ رکھیں کہ ایک اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ایک اجازت ہوتی ہے۔ اجازت کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ مستحب کو پکڑیں گے نا اور فرض کو چھوڑ دیں گے تو وہ مستحب کی ویلیو نہیں رہے گی۔ بات سمجھنا، اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے جو کہ پڑھنا فرض ہے، اور کسی کے کہنے پر یا سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر کہیں پر کوئی ہم نے وظیفہ دیکھا اور پڑھنا شروع کر دیا، پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ وظائف اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو ایک کامل مرشد کی طرف سے اجازت نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جب تک کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے پابند نہیں ہوگے نا، یہ چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو بھائی آپ نے ایک تو اجازت نہیں لی ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے نماز کے لیے تمہیں بلایا ہے، تم نماز کی طرف جاتے نہیں ہو، تو یہ پھر وظائف فائدہ نہیں دیتے۔ اور سب سے بڑا وظیفہ میں نے کہا کہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ، اور اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور ہر نماز کے بعد توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھتے رہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ ایسے وظائف ہیں، آیت کریمہ ہے، یہ وظائف ہیں، اگر فرائض پڑھنے کے بعد ان وظائف کو آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ایک سب سے آسان وظیفہ ہے، شادی کے لیے بھی ہے، بے روزگاروں کے لیے بھی ہے، کاروبار کی ترقی کے لیے بھی ہے، اور بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے لیے بھی ہے، بالکل آسان ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بالکل آسان ہے، یہ پڑھتے رہیں۔ اگر یہ بھی نہیں آ سکتا تو پھر پڑھتے رہے یا مالک یا خالق، یا مالک یا خالق۔ نماز شرط ہے، نماز جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھیں اور وظائف کرتے رہیں۔ اور شعبان المعظم کے حوالے سے جو وظائف ہیں، 1 روزہ رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، آپ کی طاقت کے مطابق ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ روزے رکھیں، کوئی 1 روزہ نہیں رکھ سکتے، رات کو جا کر عبادت کر لیں، لیکن توبہ شرط ہے۔ جو آپ نے گناہ کیے ہیں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، پھر بندوں کے جو دل توڑے ہیں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ بندوں سے جا کر معافی مانگیں، اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دے گا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پھر پوری کائنات کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ آج ہم عزت ڈھونڈتے ہیں لیکن رب کے قریب نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے، کہتے ہیں زمانہ ہماری عزت کرے۔ عزت اسی وقت ہوگی جب آپ اللہ رسول کے لیے مخلص ہو جائیں گے، جب اللہ رسول سے محبت کامل ہو جائے گی تو اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈال دے گا۔ ایک حدیث کی روایت ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے، میں یاد کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سنا دوں آپ کو۔ دیکھیں کہ انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جس طرح اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اسی طرح معاشرے میں سامنے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ نا اپنے لیے تو ساری سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، سامنے والے کو جب تصور کریں گے تو اس کو تو کہیں گے کہ یہ تو فرشتہ ہونا چاہیے، اس سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کر پاتے، ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، نہیں جی نہیں، اس سے یہ غلطی ہوئی تو ہوئی کیوں۔ حالانکہ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے، میں نے پہلے بھی تھوڑے سے اس کی طرف نشاندہی کی ہے، ترمذی شریف کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 259 ہے، حدیث نمبر ہے 2499، اور اسی طرح ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 1420 ہے، اور حدیث نمبر ہے 4251۔ کتاب کا نام ہے مصنف ابن شیبہ، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 62۔ مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198، اور مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 272 کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے بات واضح کر دی، فرمایا ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ جب غلطی ہو اس کو چاہیے کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے۔ اور میرے نبی نے اپنی سیرت طیبہ سے یہ بات واضح کر دی، جب فتح مکہ کا دن تھا تو وہاں پر کفار مغلوب ہیں، اسلام غالب ہے۔ اب کفار پریشان ہے کہ آج تو ہماری خیر نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان عام کیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
فرمایا کہ کل تمہارا دن تھا آج ہمارا دن ہے، وہ تمہارا ظرف تھا آج ہمارا ظرف ہے۔ کفار چھپے ہوئے ہیں کہ آج تو ہمیں گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دیں گے۔ میرے نبی نے اعلان عام فرمایا، حضور نے فرمایا صحابہ اعلان کر دو کہ آج محمد عربی نے تمہیں کھلے دل سے معاف کیا۔ حضور نے جب اعلان عام کیا تو وہ کفار جو چھپے ہوئے تھے نکل کر ہے، کہتے ہیں ہمیں اتنا تو ایمان تھا کہ محمد عربی رحمت للعالمین ہیں، لیکن ہم نے مظالم اتنے ڈھائے تھے کہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آج ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا، یہ مصطفیٰ کا در ہے، آج ہمارے در پہ آگے تو ہم تمہیں کھلے عام معاف کرتے ہیں۔ اور بہت سارے کفار حضور کی اس سیرت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے محمد عربی ہم تو بس یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کے نبی اس طرح ہوں گے، کہتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پوری کائنات تو غلط ہو سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ ابھی مہربانی فرمائیں ہمیں کلمہ پڑھائیں اور کلمہ پڑھا کر ہمیں اسلام میں داخل فرمائیں۔ تو اگر تاریخ اسلام پڑھیں، اسلام کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں تو اسلام جو پھیلا ہے نا میرے مصطفیٰ کے کردار کی بدولت پھیلا ہے۔ کفار مانتے نہیں تھے لیکن حضور کے چہرے کی تبسم مسکراہٹ دیکھتے کہتے تھے یار اتنا پیارا چہرے والا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے، اخلاق والی باتیں، حسن اخلاق، تو کہتے ہیں یار جن کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے اس کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا، اور جن کا اسلام اتنا اعلیٰ ہے ان کا قرآن کتنا اعلیٰ ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بات کریں گے پتہ نہیں ہے بات کس انداز سے کرنی ہے، کرخت لہجہ اور تو تڑاک سے بات کریں گے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، اور اس لیے تو یہ معاشرہ پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ بلندی کی طرف جا سکتے ہیں اگر ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی سیرت پر عمل کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ हींअर जेको आहे ॻाल्हियूं ॾाढियूं सुठियूं थी रहियूं आहिनि ऐं माशाअल्लाह मूंखे उमेद आहे त तव्हांखे असांजी महफ़िल पसंदि ईंदी हूंदी। सो हींअर मां दावत ॾियणु चाहींदसि कारी अब्दुल्ला ख़ान सियालवी साहब खे। कब तक लगी रहेगी फुरक़त की आग तन में, कब तक लगी रहेगी, कब तक लगी रहेगी फुरक़त की आग तन में आए बहार तैबा उजड़े हुए चमन में आए बहार तैबा, जिस राह से गुजरी थे वो रास्ते महकते, जिस राह से गुजरी थे वो रास्ते महकते, इश्क़ खुदा की खुशबू थी आपके बदन में, इश्क़ खुदा की खुशबू थी आपके
بدن میں آئے بہار طیبہ، کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر، کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر، اپنا بنا لیا گھر محبوب کے وطن میں، اپنا بنا لیا گھر محبوب کے وطن میں آئے بہار طیبہ، وقت ہوگی ریاض ان کی دیدار مصطفیٰ کی حسرتیں اگر ہے من میں، دیدار مصطفیٰ کی حسرتیں اگر ہے من میں آئے بہار طیبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ شب برات کا جو لفظ ہے شب برات وہ بیان کریں، اور یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ جو شب فارسی زبان کا لفظ ہے، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور اس رات کو جب ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیل۔ رات کو فارسی میں شب کہتے ہیں، اور روز دن کو کہتے ہیں، اور عربی میں اس رات کو لیل کہتے ہیں۔ اور برات یہ برا سے نکلے، برات سے، آزادی سے، چھٹکارے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 شعبان المعظم کی جو 15ویں شب آتی ہے، نصف شعبان، تو اس کو کہتے ہیں چھٹکارے والی رات، آزادی والی رات، جہنم سے آزاد کروانے والی رات، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے دور کروانے والی رات۔ ٹھیک ہے، آپ کو چھٹکارا دلاتی ہے یہ رات۔ تو چھٹکارا اسی طرح دلوا سکتی ہے کہ جب ہم عبادت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ تو اس لیے اس رات کا نام ہی شب برات پڑ گیا ہے سلف صالحین کے طریقے سے، انبیاء کے طریقے سے، کہ گویا کہ ان کو یقین کامل ہے کہ اس رات کے اندر ہر گناہ گار کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر پھر بات آگے جائے گی، تو شب برات کے حوالے سے تو خصوصی ٹرانسمیشن تو ہونی ہی ہونی ہے آپ کی، تو اس پر تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اگر میں آ گیا تو اس میں بڑی وضاحت کریں گے۔ تو لیکن شب برات کا مطلب یہ ہوتا ہے چھٹکارا دلانا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو دلدل سے نکالنا، جس کی
قسمت کہیں پر اٹکی ہوئی ہے تو اس کو نکالنا، کسی کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں تو وہاں سے برات، وہاں سے آزاد کروانا اپنے آپ کو۔ تو میری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے نوجوانوں کے لیے کہ اس رات کا انتظار کریں اور اس رات سے پہلے بھی توبہ کریں، لیکن اس رات میں باقاعدہ اس طرح اہتمام کریں، اس طرح توبہ کریں کہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے معاف ہو جائیں اور آئندہ کبھی بھی گناہوں کی طرف نہ جانے کا بھی آپ نے تہیہ کرنا ہے۔ یہ پھر شب برات آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی، وگرنہ انسان کی زندگی میں کتنی شب براتیں گزر گئی ہیں لیکن معاشرے میں تبدیلی نظر نہیں آتی، انقلاب نظر نہیں آتا، وہی چیزیں رات گزرتی ہے، صبح اٹھتے ہی وہی کام، اور اس نے شب قدر گزارتے ہیں، صبح اٹھتے ہی عید والے دن ہم وہی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ جب آپ شب برات کو گزارے تو صبح آپ کی زندگی میں انقلاب ہو، تبدیلی ہو، تغیر ہو، اور آپ کے اندر ایک ایسی چیز نظر آئے لگے کہ واقعی آپ نے شب برات میں اپنے آپ کو بری کروا لیا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور جاتے جاتے ایک پیغام ہے میرے نوجوانوں کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، کہ قرآن اور حدیث نے ہمیشہ ایک چیز کا درس دیا ہے کہ آپ اپنے ضمیر پر قائم رہیں، بل الانسان والا نفسی بصیرہ، ضمیر کا سودا نہیں کرنا، ضمیر کو بیچنا نہیں ہے، جو زبان ہو گئی ہے زبان پہ پکا رہنا ہے، پختہ رہنا ہے، اور سامنے آپ کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں لے کر آ جائے تو آپ کے نہیں، میں نے ضمیر کا سودا کرنا ہی نہیں ہے۔ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میرے اس معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز بکتی ہے، خریدنے والے چاہیے، میں اختلاف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جس کا ضمیر زندہ ہے وہ کبھی بھی بک نہیں سکتا۔ اور وگرنہ یزید نے کیا کہا تھا امام حسین کو، آپ کو جو چاہیے لے لو، آپ نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کے پاک ہاتھوں میں آئے ہیں، پلید کے ہاتھ میں جا نہیں سکتے۔ اس معاشرے کے اندر لوگ بک جاتے ہیں اور ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو کتنا ہی ریٹ لگا دیا جائے۔ آج کل موسم چل رہا ہے نا بکنے کا، بکنے کی باتیں چل رہی ہیں نا، لوگ بک رہے ہیں، تو میں یہ پیسے اشارتاً کنایتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بک رہے ہیں وہ ضمیر بیچ رہے ہیں، وہ اپنی نسل بیچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نسل کا پتہ چلتا ہے آپ کے ضمیر سے، اور ضمیر جب آپ کا پختہ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ حسینی ہے۔ اور جو کوفی تھے نا، کوفیوں نے یہی تو کیا تھا، ضمیر بیچا تھا نا، تو کوفی تھے پیچھے امام کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے تھے، جب امام سجدے میں گئے تو پیچھے بھاگ گئے، کیونکہ ان کو اقتدار ملا، ان کو لالچ ملا تھا کہ اتنے پیسے لے لو، ادھر کہاں جا رہے ہو، مر جاؤ۔ نے کہا چھوڑو حسین کو، ہمیں تو اقتدار چاہیے، ہمیں تو دولت سے واسطہ ہے۔ تو آج اس معاشرے کے اندر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈریں اور اپنی آخرت کو سنواریں انشاءاللہ۔ بہت اچھا پیغام۔ جمعے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جمعے کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ جو جمعہ ہے نا عام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن ضروری طور پر، خصوصی طور پر یہ اہتمام کریں کہ صبح اٹھتے ہی اپنے والدین کا چہرہ دیکھیں، جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں۔ خدا کی قسم جب محبت کی نظر سے آپ ان کو دیکھیں گے نا تو ایک دفعہ آپ چہرہ دیکھو گے تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، دوسری دفعہ چہرہ دیکھیں گے تو دوسرے عمرے کا ثواب ملے گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کو حج کا بھی ثواب ملے گا۔ اور صحابہ عرض کرتے ہیں حضور جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے تو وہ کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ قبرستان میں جا کر ان کی قبر کی زیارت کر لیں، اللہ ان کو بھی عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو وہاں والدین کے قبور پر جاتے ہیں اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب آپ سے آج گفتگو ہماری رہی اور بہت مزہ آیا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور آپ سب کا بھی یہاں پہ آئے، سب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت خوشی ہوئی، اور جاتے جاتے میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی، آپ ہمیں نعت سنائیے، اور تب تک میں اجازت لے لیتی ہوں اپنے ویور سے۔ جی ویورز، مجھے امید آتا تھا کہ جی محفل پسند آئی ہوندی، بس دعا ہے تو اللہ سے پہلی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو تاں سا منڈے تے ملاقات کنداسیں، تیسی تائیں پہنجو پہنجے پیارن جو تمام گھنو خیال رکھجو۔ مکھے RBS جی پوری ٹیم کے رندہ اجازت، اللہ حافظ جی۔ تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی
بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو میں تو پنجتن کا غلام ہوں جو علی علی ہی کرے صدا وہی مشکلوں سے رہے بچا حالی اسی کا امام ہے جو بھی پنجتن کا غلام ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں جو بھی فاطمہ کی دہائی دے تو خدا بھی اس کو بڑائی دے بڑا اونچا اس کا مقام ہے جو بھی پنجتن کا غلام ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بے میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے